भेजे हैं एहतिकाफ़ के मुतालिक। सबसे पहली बात ये समझ लें एहतिकाफ़ कहते किसे हैं। एहतिकाफ़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में अपने आप को वक्फ़ कर लेना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसके मुतालिक फरमाया वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानी रमज़ान की रातों में तुम्हें अपनी बीवियों के पास जाने की इजाज़त तो है, लेकिन जब तुम मस्जिदों में एहतिकाफ़ में हो तो ये भी चीज़ तुम्हारे ऊपर हराम हो जाती है, यानी एहतिकाफ़ के दौरान। अब एहतिकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है आपके, बग़ैर रोज़े के आपका एहतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। रमज़ान की 20वें रोज़े का इख्तिताम होगा, 21वीं शब शुरू होने जा रही होगी, मगरिब से पहले पहले मस्जिद में चला जाए और 10 दिन की या चाँद निकलने तक, यानी शव्वाल का चाँद नज़र आने तक वो मस्जिद में ही रहेगा और सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर ही उसकी होंगी, यानी वो खाना पानी और सोना, उसके लिए तमाम चीज़ें मस्जिद का एक कोई हिस्सा ख़ास कर ले, वहीं पर वो एहतिकाफ़ करेगा। एहतिकाफ़ के मसाइल में ये है, अगर मस्जिद होना मर्द के लिए शर्त है, यानी कोई भी मर्द जो है कहाँ एहतिकाफ़ करेगा? मस्जिद। उस मस्जिद में जिस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज़ें होती हैं, इमाम मुअज्जिन मुकर्रर हैं। ऐसे नहीं कि टेम्पररी कोई जो है एक रूम कायम कर लिया और यहाँ मस्जिद नमाज हो रही है और उसमें एहतिकाफ़ कर लिया, नहीं। जो मस्जिद है मस्जिद में ही एहतिकाफ़ होगा। किसका? मर्दों का। और अगर मस्जिद में जाने की परमिशन आज के दौर में तुम्हें नहीं मिल रही है तो समझ लें आपसे एहतिकाफ़ साक़ित हो गया, क्योंकि एहतिकाफ़ जो है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे मोहल्ले में या शहर में एक ने भी एहतिकाफ़ कर लिया तो सारे लोगों के ऊपर से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, सारे लोगों के ऊपर से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म। कोई एक भी एहतिकाफ़ नहीं किया तो पूरे शहर वाले गुनहगार होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लॉकडाउन के इन हालात में भी मस्जिद में 4-5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है। इमाम है, मुअज्जिन है और दूसरे 3 स्टाफ पढ़ ही रहे हैं। तो क्यों ना आप मस्जिद में एक आदमी को दाखिल करें एहतिकाफ़ के लिए, एक आदमी एहतिकाफ़ के लिए बैठ जाए, वो आना जाना ना करे, मस्जिद में रह सकता है आखिरी अशरे में, तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। हर एक को, जैसे सालों में अक्सर अब देखने को ये मिल रहा है, मस्जिदों में अब थोड़ा सा एहतिकाफ़ करने वालों की कसरत होने लग गई। पिछले चंद सालों से 40-40 लोग, 50-50 लोग बैठने लग गए थे। अब ज़रूरी नहीं सारे लोग एहतिकाफ़ में बैठें, आप सब पर वाजिब नहीं है, आप सबके ऊपर वाजिब नहीं है। एक आदमी भी बैठता है तो सारे आप बरीउस ज़िम्मा हो जाएंगे, तो एक आदमी को मस्जिद में दाखिल करवाएं, या जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मुअज्जिन हो, इमाम हो, उनसे ही कह लें, या स्टाफ का कोई आदमी हो कि तुम ही एहतिकाफ़ में बैठ जाओ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल दूसरे लोग करें। ये लॉकडाउन के हालात में सवाल यही किया गया है कि लॉकडाउन में एहतिकाफ़ कैसे करें, तो मैं यही बता रहा हूँ। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम तरावी नमाज वगैरह सब घरों में पढ़ रहे हैं, तो क्या घर में भी कोई ऐसी जगह ख़ास करके हम एहतिकाफ़ कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा वो औरतों के लिए, आपके लिए नहीं। औरतों के लिए घर की ही जो मस्जिद होती है उनकी, यानी नमाज का एक कमरा बनाते हैं, अपने लिए एक जगह ख़ास करते हैं, घरों में होता है तो उसको मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर की मस्जिद। उसमें औरतें बैठेंगी, लेकिन उनके लिए भी ये शर्त है कि वो पाक होंगी, हैज़ और निफास इन तमाम चीज़ों से वो पाक रहेंगी, तो ही उनके लिए एहतिकाफ़ है। अब वहाँ पर औरतें अपनी ज़रूरत के अलावा किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाएंगी। मिसाल के तौर पर तहारत, इस्तिंजा वगैरह के लिए या नहाने के लिए जाना हो तो वो अपने उस कमरे से निकल करके जाकर गुस्ल कर सकती हैं, नहा सकती हैं और फिर वापस आकर के वहीं बैठ सकती हैं। वो अपना खाना पानी सब वहीं करें। ऐसा नहीं कि कोई सहेली आई उठ करके बाहर चली गई, कोई मेहमान आए उसको बात करने के लिए चले गए, तो उसका एहतिकाफ़ टूट सकता है, उसके एहतिकाफ़ में ख़राबी आएगी। तो औरतों के लिए ये मसाइल है। अब मर्दों के लिए घरों में एहतिकाफ़ है ही नहीं, तो फिर मैं क्या मर्दों के मसाइल बताऊँ? मर्दों के लिए सिर्फ मस्जिद में ही है कि मस्जिद होना उनके लिए शर्त है, बग़ैर मस्जिद के वो एहतिकाफ़ नहीं होगा। दूसरे कुछ औरतों ने ये भी सवाल किया है कि हम ख़त्मुल कुरान में शामिल हैं, हम जो सुबह कुरान पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दूर दराज से सारे लोग, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो औरतें ये सवाल कर रही हैं कि हम कुरान पाक की तिलावत इसमें जारी रखें एहतिकाफ़ में, या इस मोबाइल के ज़रिए, या कैसे करें? मेरे अजीज़ों, कुरान पाक तो आपके लिए बहुत ही सवाब का काम है। रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत है आपके लिए कुरान की तिलावत। रमज़ान और कुरान दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, आप इससे दूर ना हो, बल्कि मैं कहूँगा कि एहतिकाफ़ में भी आप इस ख़त्मुल कुरान से जुड़े रहें। हाँ, सवाल अगर आपका ये है कि मोबाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं,
تو یہ سمجھ کر کے چلیں کہ موبائل اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، برے کاموں کے لیے بھی، یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر قرآن اس میں کھولنے کے لیے موبائل استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ قرآن اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی، اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی، کیونکہ یہ بھی ورقوں پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی اسکرین پر چھپا ہوا ہے، دونوں کی یہی، کیونکہ جب موبائل پر قرآن اوپن ہو جائے گا تو آپ بغیر وضو تو موبائل کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ہاں اگر وہ جب فولڈر میں اندر چلا جائے تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کو اگر غلاف میں ڈال دیا کپڑے میں تو بغیر وضو کے غلاف کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی مسائل ہیں۔ تو موبائل لے کر کے اعتکاف میں جانے کے متعلق اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اتنا کہوں گا، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرو موبائل سے۔ اگر تمہیں ختم القرآن میں شامل ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، آپ سن کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی دوسرے کاموں کے لیے اس موبائل کو دور رکھیں۔ اعتکاف ہوتا ہی ہے دنیا سے دوری اختیار کرنا اور اللہ سے قرب حاصل کرنا، اور ساری دنیا تو اسی میں موجود ہے، اس سے احتراز چاہیے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ۔
اللہ کی پناہ، میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر، وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ دو چار حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو، امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو۔ یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے۔ محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں۔ تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو، آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے یہ؟ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ، سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت، جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی۔ حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے حیائیوں کا دور آ گیا۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی، جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں،
ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا. ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے کس سے کہا جائے. کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئے ہیں. تمہیں کیا نہیں پتا آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے. اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے. آج ٹی وی کھولو, کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے, اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں, کلمے پر بات آ گئی, تمہیں سب پتا ہے. اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے, یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے, فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں. اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں, صرف ہماری تقریریں نہیں, امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا. جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے, تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے. باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے. یہاں ذمہ داری کا احساس کرو. اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا, پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا, ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی, نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی, ٹوپیوں والے نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے. آج خال خال ہے. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی. تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے, اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین, وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے, باقی دنیا جائے بھاڑ میں, مر رہی ہے قوم تو جائے, اس کو کون دیکھے. وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے, اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں. اب سنو حدیث, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اسی زمانے کے لیے شاید حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا, جو ایمان کی بات کرے گا, لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے, داڑھی والے کو, ٹوپی والے کو, اصلاح کی بات کرنے والے کو. حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے, تانا دیں گے, اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا, یہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے, یہ داڑھی والا ہے. وہ دور آئے گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں. لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے, مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو. یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزو. کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے, سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا, قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی, کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. اعلان کانوں میں سنا. حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی. 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے, ایسے نہیں نئی نئی شراب, 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی, اس پہ فخر کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو پیالی چھوٹ گئی, لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا, آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی, پٹک دیا. میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا؟ ان کے کانوں میں صرف بات پڑی, وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں, کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے. وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے, امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے, آج کا تو پی لیں, کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں.
کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے؟ نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے۔ 50 سال پرانے حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو۔ کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو، تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیزو۔ اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں۔ 10 سال گزر چکے، میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے۔ یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی، بہت تیزی سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی۔ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا۔ آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے۔ قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو۔ میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے
پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح، کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے۔ تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں۔ یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں، 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی۔ اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی، کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا، خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا۔ یہ سپورٹر تھے، گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے، میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے، میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر۔ میاں آگ لگی ہے، تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں، تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں، وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے۔ یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں۔ تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا، دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے۔ پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے، گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے یہ بہت پہلے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے تب جا کر کے قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں، یہ زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے۔ آج قوم کے اندر جو معاملات ہیں، ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے، دوسرا اٹھے گا اس کو پکڑ کر بند کریں گے، اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے، یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو؟ چپ چپ رہ کر کے، برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے، کمپرومائز کر کے جیو گے، کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے، تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ حق بات کرو، لوگوں کی اصلاح کرو اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ۔ اور ایک بات اے نوجوانوں، دنیا کے تمام معاملات میں 100 سال کی زندگی میں وہ عزت نہیں پاؤ گے جو دامن مصطفیٰ میں 1 منٹ میں عزت مل جاتی ہے۔ میرے آقا کے قدموں سے لپٹ کر 1 منٹ کی جو زندگی تمہیں عزت دیتی ہے، وہ دنیا داروں کی 100 سال کی نوکری تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا، بل ہوا سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آؤ اصلاح کے لیے اپنے ان معاشروں میں اصلاح کا کام تیزی سے شروع کر دو۔ اگر آج تھوڑی سی تمہاری حرکت باقی رہے گی تو امید ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اس بات پر تو باقی رہے۔ میں سعودی عرب میں دیکھ کر کے آیا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، آج وہ بچے پلٹ کر کے آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، محمد کس کا نام ہے؟ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے جہاں اسلام کا مرکز رہا، جہاں سے اسلام پھیلا پھولا، ان کے بچے آج غیروں کی گود میں ڈالے جانے کے بعد آ کر اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تم نے بھی کیا سوچا ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ موبائل سے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ کل کو یہی بچے کھڑے ہوں گے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے باپ کو قیامت میں کیا پہچانے؟ اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ایصال ثواب کر سکیں گے؟ ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤں اور لا کر کے دفن کر کے آؤں، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ کیوں ایسے معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے؟
ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عطا کیا، اس معاشرے میں امن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے. آؤ واپس سے پھر اس ماحول کو بنانے میں آپ سب سترک ہو جاؤ، متحرک ہو جاؤ.